अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर इस्लामाबाद स्टूडियो से आप सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। आप कह रहे होंगे कि देर से मुबारक दे रहा हूँ, मेरा पहला प्रोग्राम है रमज़ान करीम के अंदर। अल्लाह आप सबको तौफीक अता फरमाए कि रहमतें और बरकतें आप समेटें इस महीने से। नाज़रीन, प्रोग्राम हमारा वही है जो होता है, सिर्फ थोड़ा सा हमने तब्दील किया है रमज़ान करीम की मुनासबत से। आज अमरीका के नुमाइंदगान जनरल जॉन निकलसन और उनके अफगानिस्तान के जो खुसूसी नुमाइंदा हैं रिचर्ड ओल्सन पाकिस्तान आए। पीटर लवाई भी उनके साथ हैं जो अफगानिस्तान और साउथ एशिया को डील करते हैं। हमारे लीडरान के साथ मुलाकातें की, जनरल राहिल शरीफ के साथ। उसके बाद प्रेस रिलीज जारी हुई। लगता है कि पाकिस्तान बहुत तिलमिलाया हुआ है, होना भी चाहिए। अमेरिका ने हमसे बड़ी ज्यादती किया। एडिटोरियल कमेंट हमारा इसके ऊपर होगा, मिस ना कीजिएगा। बलोचिस्तान की दूरियों की भी हम बात करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हालिया दौरे के अंदर हमने बलोचिस्तान के अंदर से क्या समेटा, सेहत और तालीम के मराकज की हालत जार क्या है। इतने अरसे से हम बलोचिस्तान की बात सुन रहे हैं। बलोचिस्तान के बड़े शहरों के अंदर हालात तब्दील नहीं हुए तो छोटे शहरों के अंदर क्या होगा। TOR का मामला भी जूं का तू है। आज नाज़रीन कहा गया कि इस कमेटी के अंदर बैठने का फायदा क्या। शाह महमूद कुरैशी साहब ने यह बयान जारी किया। डेडलॉक बरकरार है। हुकूमत वक्त अपोजिशन को और अपोजिशन हुकूमत को मुर्द इल्जाम ठहराती है। इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मेहमानान का तारुफ मैं अभी आपसे करवाता हूं। हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, हम ये बात करेंगे कि मामला जा किस तरफ रहा है। मोहम्मद तलाल चौधरी साहब रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से, सेनेटर सैयद शिबली फराज साहब चेयरमैन खाना कमेटी बाय कामर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, सेनेटर मियां मोहम्मद अतीक साहब सदर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पंजाब और सरदार लतीफ खोसा साहब, जिनसे हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूंकि मौसम खराब है इस वजह से शायद लिंक हमारा ना बन पाए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। तलाल साहब, अगर आपसे हम ये जवाब ना देने की दरखास्त करें कि PTI का कसूर है या अपोजिशन का कसूर है, तो आप मुझे बताएं कि TOR का मामला जा किधर रहा है। देखिए, जो आपने अभी इंट्रो दिया है कि ये इस मामले का रिजल्ट जो है वो लगता है कि नहीं निकलेगा। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट जो ड्राफ्ट हैं जो हमने एक दूसरे को दिए हैं और जिसको हम अभी आपको नहीं दे सकते क्योंकि ये पार्टी ने कमेटी ने आपस में ये तय किया। अगर इतने ही अच्छे ड्राफ्ट होते फ्रैंकली तो फिर आप फैसला कर लेते ना। हमें तो फिर ऐसे ड्राफ्ट जिसके ऊपर तमाम लोग जो परेशान है लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास कुछ लोगों के पास हैं वो मैं गुजारिश आपसे ये करता हूँ कि बेशक मैं जाती तौर पे अखलाकी तौर पे समझता हूँ कि उसे वो जब आप देखेंगे तो आपको कम से कम हुकूमत की नीयत का अंदाजा जरूर अच्छी तरह हो जाएगा कि हमने वो किस नेक नीति से वो ड्राफ्ट जो है वो वाकई ऑफशोर कंपनीज की तहकीकात और दूसरे मामलात के लिए ठीक दिए या नहीं दिए। फैसला तो आप एक फैसला देखिए ना, एक आप कहते हैं एक फैसला तारीख करती है, वो ये वक्त गुजर जाएगा जैसे कि धरने का गुजर गया। फिर पता चलेगा कि अफजल खान ने कितना झूठ बोला था, फलां ने क्या किया था, ये सारी कॉन्स्पिरेसी क्या थी। और उसके बाद नुकसान उस वक्त भी नून लीग का नहीं हुआ, नुकसान इस मुल्क का हुआ। और नीयत उस वक्त भी हमारी, हम कहते थे तो लोग हमारी नहीं सुनते थे। आज भी मैं तलत साहब ये बात आप जैसे न्यूट्रल लोगों पे रखूंगा। ड्राफ्ट बाहर आएंगे, आप फैसला कीजिएगा कि हुकूमत कितनी नीयत रखती है कि इसका होना चाहिए। और जो इनके ड्राफ्ट होंगे आप कंपैरिजन कम से कम कौम को पेश करें, आया हमारे प्रोफेशनल हैं और इनके पर्सनल हैं या फिर इनके प्रोफेशनल हैं और कि हमारे पर्सनल। आप जरा काइंडली। मुझे तो ये लगे साहब कह रहे हैं कि मैंने अफ्तारी अच्छी की है या दूसरे ने अफ्तारी अच्छी की है, उसका बकरा तगड़ा है या मेरा बकरा बड़ा है। माजरत के साथ मुल्क के मफादात की आप बात कर रहे हैं, हमें से गर्ज नहीं, हमें नताइज से गर्ज। मैं अभी आता हूं, जरा आप कमेटी आप बैठे हो, आपने आज क्या किया? आपने फिर कलाबाजी खा लिया? कौन? यही तो भाई कोई कलाबाजी नहीं है। वो तो मतलब मुझे नहीं समझ में आई कि कहां से बात चली और क्या हुआ। देखिए, हमारा मौकफ पहले दिन से जो था तलत भाई आज भी वही है। वो क्या है कि देखिए, कोई आज हुकूमत में है या पहले हुकूमत में था, हुकूमत में नहीं आया, आने की ख्वाहिश रखता है, कोई भी हो। मकसद ये है कि जिसने करप्शन की और जिस पर इल्जाम है, जो करप्शन के दायरे में आ रहा है, उसके खिलाफ जो है वो एहतसाब होना चाहिए। और ये फैसला कौन करेगा? आगाज में सुन लीजिए, नवाज शरीफ साहब ने खुद कहा कि मुझसे आगाज कीजिए, ठीक कौम के सामने कहा। इमरान खान साहब ने खुद कहा कि मुझसे आगाज कीजिए। ये डिस्क्रिप्शन किसकी है? ये डिस्क्रिप्शन अदालत की होगी कि वो किससे क्या करते हैं। और जहां तक TOR की बात है, अभी भाई ने ये कहा कि जब TOR सामने आएंगे, आने के बाद साबित होगा। जो अभी तक साबित हो चुका है, जो चीजें अभी तक कौम के सामने आ चुकी हैं, उससे भी कुछ नतीजा निकल रहा है। पहली मीटिंग,
دوسری میٹنگ رویے، جو حکومتی ارکان تھے ان کے جو میٹنگ میں تھے ان کے رویے ذرا دیکھ لیجئے گا کہ کیسے تھے کیسے نہیں. اعتزاز احسن صاحب نے پہلے دن ہی یہ بات کی، پھر اس پر انہیں سمجھایا گیا، کچھ انہوں نے تھوڑا سا، لیکن عادتیں آپ کو پتہ ہے بچپن دیاں جڑیاں ہونو ایڈی آسانی نال ٹھیک تے نہیں ہوندیاں. اب اعتزاز صاحب کی عادتوں کی بات کریں، ان کی عادتوں میں تو جنرلی میں اپنی کی بھی عادتوں کی بات کروں گا، وہ جڑیاں جتیاں بھی ہونو آپ کے خیال میں سخت رویے اس میں کیا ہوا سر؟ صرف وہ انا پسندی جو ہے ابھی اسمبلی میں جو کچھ 2 دن 3 دن پہلے سے ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ کیا شو کر رہی ہے بات کہ جناب میں جڑا ہے وہ میں ہی ہوں. تو جناب ہم تو مانتے ہیں، ہم تو سلام کرتے ہیں جو بات ہے، لیکن ہمارے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے، ہم نے پہلے بھی عوام کے حقوق کی بات کی، جو عام لوگ چاہ رہے ہیں ان کی بات کی، آج بھی وہی کر رہے ہیں. اس کے اوپر ذرا آئیے گا کہ یہ جا کس طرف رہا ہے معاملہ. میرا جو مین سوال ہے، آپ کے خیال میں کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ یہ بنیادی طور پہ ڈیڈ لاک کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی بنیادی دیکھیں میرے لیے تو بڑا سمپل ہے. اب اس وقت جو سچویشن ہے جس میں کہ میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ بالکل نان سٹارٹر ہے. مطلب ہے کہ اس میں نیتوں کی بات ہوئی، نیت ہے ہی نہیں. دیکھیں اس وقت اگر ایک گولڈن اپرچونٹی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی تھی. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جتنے وہ کلین ہیں تو ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی تھی کہ یہ پروف کرتے، وہ کہتے باقی چیزوں کو چھوڑو، میں حاضر ہوں، میرا کرو آپ اس بارے میں. انہوں نے کہا ہے پیریڈ کدھر کا ہے جی؟ جب بات ہے نہیں ٹی آرز میں نہیں. دیکھیں آپ ٹی آرز کی بات ہے، ظاہر ہے وہ تو کہتے ہیں مجھ سے بھی کرے. اس ملک میں نہ کبھی احتساب ہوا ہے اور نہ ہوگا. جو بھی اپرچونٹیز آئی ہیں کوئی نہیں ہوا احتساب. احتساب ہوتا ہے تو اسے ایک بیچارے ایکشین کا ہوتا ہے، اسے ایک پولیس کے تھانے دار کا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے لوگوں کا ہوتا ہے. یہاں پہ 2 پاکستان ہے، ایک ہے جو کہ اشرافیہ کے لیے جو کہ حکومتی یا جو بھی جن کے پاس جو سورسفل لوگ ہیں، اور دوسرا ہے عام پاکستانی کے لیے. تو یہ چونکہ اسپیشل پاکستانیوں کے لیے، اس لیے بھول جائیے یہ ساری بحث ہی بیکار ہے. ذرا اس پر واپس آئیے گا. وزیر اعظم کا نام نکل بھی جائے اور ان کا نام نہیں ہو وہاں پر، وہ بھی کمیشن بنے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ اس معاملے کی تحقیق کرے گا؟ اگر وہ کرے گا تو پھر وزیر اعظم کو اپنا نام دلوانے میں کیا قباحت ہے؟ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیں ایک تو یہ بات کہ بھی جو یہ کس لیے کمیشن بن رہا ہے، ایک پاناما پیپرز ہوئے آف شور کمپنیز پہ، جن لوگوں کے بھی نام ہیں وہ وہاں ڈاؤن لوڈ کر کے لسٹ ساتھ لگا دی جائے گی. اب عدالت چاہے اس کے والد کو بلائے، والدہ کو بلائے، دادے کو بلائے، نانے کو بلائے، کیا ہم نے ہی عدالت بننا ہے اور ہم نے ہی فیصلے کرنے ہیں کہ نہیں یار اس کے رشتہ داروں کے کس کس کا؟ ایون فیملی کی وہ جو ایک ڈیفینیشن قانون میں دی، انہوں نے تو وہ بھی چینج کر دی. میں دیکھیں نا یہ بہت ان کا پرابلم ہے. صرف نواز شریف اس کا کہیں نام ہو نہ ہو، الیکشن 2013 کا ہم نے تو نہیں حل کر دیں. میں اسی الیکشن 2013 کا کلین چٹ لے لے اور اس کے بعد جو ہے 2 سال طلعت صاحب الیکشن 2013 کا نون لیگ نے تو نہیں کروایا تھا، استعفیٰ نواز شریف سے مانگا جاتا تھا. دیکھیں یہ ان کا پرابلم ہے نواز شریف، کیونکہ 2018 میں انہیں لگتا ہے کہ اگر یہ پی ایم ایل این رہی اور این اس میں سے نہ نکلا تو یہ مقابلہ نہیں کر پائیں گے. اور بات میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے ڈرافٹ ہوں گے، ٹھیک، فیصلہ آپ کریں گے اور یہ لوگ کریں گے کہ کس حکومت کی کتنی نیت تھی اور ان کی کیا. مجھے لگتا ہے کہ کنسنسس ڈرافٹ نہیں ہوگا تبھی تو وہ ڈرافٹ سامنے آئے گا نا. ایک اور میں آپ سے بات کہوں، یہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہے جو منگل کو بھی ہونے جا رہا ہے کہ آج ہی شاہ محمود کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم میٹنگ میں نہ بیٹھیں، اور ایک کزن جو ہے وہ وہاں سے کینیڈا سے تشریف لا رہے ہیں. اور یہ کوئنسیڈنٹ ایک دفعہ پہلے بھی ہوا تھا کہ 14 اگست کو تم نے کہاں جانا ہے، میں نے بھی اسلام آباد، تم نے کہاں جانا ہے، میں نے بھی اسلام آباد. یہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہے. یہ لوگ قادری طلعت صاحب یہ سمجھیں گے نہیں، انہوں نے سوچا ہوا ہے کہ اگر آپ ماڈل ٹاؤن کے سانے کی رپورٹ کو سامنے لے آتے تو جواز کا حل ہو جاتا. آپ نے کیوں جواز فراہم کیا ہوا ان کو مال روڈ بند کرنے کا؟ آپ سامنے لے آتے، کیوں نہیں لے کے؟ کمیشن ایک دھاندلی کا بنا، اس کے بعد ان کا جو بیہیویئر ہے مجھے آپ بتا دیں کیا انہوں نے قبول کیا؟ اب ان کے بیہیویئر کی وجہ سے آپ اچھا کام کرنا چھوڑیں؟ نہیں ہم تو کر رہے ہیں، لیکن یہ میں آپ سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ سمجھیں گے نہیں. ایکچولی اس وقت میں بات کنسنسس ڈرافٹ بنتا ہوا آپ کو نظر آ رہا کہ نہیں؟ مشکل ہے. اس کی وجہ دیکھیے ہو یہ رہا ہے کہ دونوں ہی اپوزیشن بھی اس سے باہر آنا چاہ رہی ہے اور حکومت بھی اس سے باہر جانا چاہ رہی ہے، اور کوشش یہ ہے کہ کسی کے گلے میں ہار پہنا دیا جائے، وہ قصوروار ٹھہرائیں. ابھی جیسے انہوں نے کہا
یہ ضرور ان کو وہ جو میسج آتا ہے نا اس میں آیا ہوگا کہ یہ پڑھنا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ بول رہے ہیں, بالکل ٹھیک بات ہے یہ. آپ کو میسج نہیں آتا؟ نہیں مجھے نہیں آتا, میں تو آپ دیکھ لیجیے کیفیت سے بولتے ہیں جو حالات ہیں میں تو ان کو دیکھ کے بول رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیے اب کیا کوشش کی جا رہی ہے, ابھی کہہ دیا گیا کہ ٹی او آر جو ہیں جو انہوں نے بنائے ہیں وہ جب قوم کے سامنے آئیں گے سامنے آ جائیں گے. دیکھیے بات پھر وہی ہے کہ ایک جو سب سے غلط بات ہوئی شروع میں, جب اپوزیشن اس بات کو مانی ہی نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب کا نام نکالا جائے گا, تو وہ محترم ہیں انہوں نے آ کے باہر منسٹر جو ہیں چونکہ انہوں نے آ کے باہر جو ہے نا وہ سب کے سامنے ایک بات پھیلا دی کہ جناب یہ, اس پر پرابلم ہوئی جب بات ہوئی کہ نہیں یہ تو مانی نہیں گئی ابھی, جس پر پھر یہ کہا گیا کہ آئندہ جو باتیں اندر ہوں گی وہ آپ نے باہر جا کر نہیں کہنی. اب یہ بالکل وہی کہہ رہے ہیں, اور یہاں تک کہا گیا کہ جو ٹی او آرز ہوں گے وہ بھی آپ نے نہیں دکھانے, لیکن اس کے باوجود آپ جیسے بہت سے میڈیا کے لوگ ہیں, پتہ نہیں آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے, وہ ٹی او آر کی ساری کاپیاں ان کے پاس ہیں, لوگوں کے پاس کاپیاں ہیں. سو اصل بات جہاں پر آ رہی ہے, اور میں پھر یاد کراؤں یہ جو ایم کیو ایم کو قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے, ایم کیو ایم کا شروع میں یہی موقف تھا کہ اگر اس ٹی او آر کمیٹی نے کچھ کرنا ہی نہیں ہے تو میں کیوں پھر اس کا پارٹ بنوں. لطیف کوثر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا لاہور میں موسم کی خرابی کے باوجود. کوثر صاحب بہت شکریہ. بنیادی سوال جس پروگرام میں بڑا سادہ سا ہے, ایک ٹی او آر کا معاملہ آپ کے خیال میں جا کس طرف رہا ہے, اور اگر یہ با نتیجہ نہیں ہوتا جو کہ لگتا ہے آج کے حالات کے مطابق کہ با نتیجہ نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا؟ جی کوثر صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت روز اول سے ہی مخلص نہیں تھی اس بارے میں. اتنے زبردست شواہد پاناما لیک میں آ چکے جو پہلے بھی ایک اشتباہ تو تھا, لیکن جس طریقے سے ایک بیرونی سورس سے آیا جس میں 140 دنیا کے انویسٹیگیٹو جرنلزم کی کنسورشیم جو نے بھی یہ انکشافات کیے, اس کے بعد حکومت نے پوری کوشش کی اور آج تک وہ اس پر پوری تندہی سے کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام نہ آئے اس میں کسی انداز سے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوشش کا نتیجہ کیا نکلے گا آپ کے خیال میں؟ کامیاب ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ نہیں, بالکل نہیں ہو رہی. اس لیے نہیں ہو رہی کہ ان کی نیت ہے ہی نہیں. یہ محترم نواز شریف صاحب کو ہر قیمت پر بچانے پر تلے ہوئے ہیں, چاہے وہ سارا کچھ تباہ ہو جائے, سارا ملک تباہ ہو جائے, لیکن یہ نواز شریف کو ہر طرح بچائے گی یہ حکومت, اور یہ خود کفیل ہے. محترم نواز شریف صاحب اپنے پاؤں پر کلاڑی مارنے کے ہمیشہ یہ خود کفیل ہے اس معاملے میں. 2/3 ہوتے ہوئے بھی یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں, اور اب بھی یہ اپنی ضد پر قائم رہیں گے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی اچھے خود کفیل ہے. تیسری مرتبہ پرائم منسٹر بن گئے. کوثر صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں, تیسری مرتبہ وزیر اعظم بن گئے, 2 حکومتیں ان کی گئیں, 2 حکومتیں آپ کی جماعت کی گئیں, تو خود کفالت تو ماشاءاللہ آپ کی طرف بھی کافی ہے. جی دیکھیں, ہم نے تو خیر سیکھ لیا سبق, ہم نے 5 سال پورے کیے, لیکن یہ نہیں پورے کریں گے, یہ آپ یقین رکھیے گا. کیونکہ جس انداز سے یہ ہٹ درمی کر رہے ہیں اور جس طرح سے یہ اس کو خود ہی جو ان کے وزراء ہیں اشتعال دلا رہے ہیں, یہ میرے خیال میں چاہتے ہی ہیں کہ مظلوم بنے تاکہ تیسری دفعہ بھی یہ اس طرح سے نکلیں اور پھر یہ کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو نکال. طلال صاحب سے پوچھ لیتے تو یہ ڈیڈ لاک ختم نہیں ہوگا؟ طلال صاحب خود صاحب کہہ رہے ہیں حکومت ختم ہو جائے گی. دیکھیں, ایک تو یہ تو خواہش بڑی دیر کی لوگوں کی ہے. یہ تو جب سے ہم پرائم منسٹر نواز شریف بنے اس دن سے کئی لوگوں کی خواہش ہے, کئی اسی طرح کی کیونکہ 5 سال انسان کے گزرتے نہیں ہیں. پچھلی دفعہ میں بھی الیکشن ہار گیا تھا, یقین کریں روز یہی صورت کہ آج بادل بڑا اس طرح ہے, آج لال آندھی چل رہی, آج ٹوٹے گی اسمبلی, آج وہ ٹوٹتی نہیں ہے, یہ ایسے ٹوٹتی نہیں ہے. یہ گزارش یہ ہے, اور ویسے بھی یہ میرے لیے قابل احترام ہے, محترم ہے خوشا صاحب, لیکن پنجاب کی پیپلز پارٹی کو ہم سیریس نہیں لیتے, اس لیے کہ یہ اور ہے, سندھ کی پیپلز پارٹی اور ہے. سندھ کی پیپلز پارٹی اصل پیپلز پارٹی جس کا کنٹرول ہے, ان کا ہمارے ساتھ پرسنل وینڈیٹا ہے, کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ نہ ہم پہلے ان سے جیتے ہیں نہ آئندہ جیت سکیں گے. تو ہم ذرا سیریس سندھ والوں کو لیتے ہیں اور فیصلوں میں بڑے سخت بات کر رہے ہیں. بلال بھٹو بڑے سخت صاحب نے جتنی بھی کریں ہم انہیں سیریس لیتے ہیں. اب بات یہ دیکھیے نا, اب کسی کا اگر کسی میں نام نہیں ہے تو زبردستی تو نہیں ڈالا جا سکتا, اور اگر یہ تمام صورتحال سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی وہ چیزیں جو یہ اندر مان کے آتے ہیں اگلے دن اس سے وڈرا کر جاتے ہیں. اس کی نوٹ ٹیکنگ کوئی نہیں ہوتی؟ بالکل ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس آئے گی. وہ منٹس آف دا میٹنگ آپ لکھ لیا کریں, وہ آپ کے پاس آئے گی نا جی. آپ اسی وقت تو دیکھیں, اور ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں
کہ اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے, پارلیمنٹ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اس طرح کے مسائل کا پارلیمنٹ کے اندر سے حل نکلے. اگر نہ نکلے تو ذمہ داری حکومت پہ اکیلے نہیں آئے گی, ساری پارلیمنٹ پہ آئے گی. گو اہیڈ. نہیں جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ بڑی سمپل سی بات کو ہم اگر آپ پرانے جتنے بھی ٹاک شوز نکال لیں اس میں یہی طے تھا کہ یہ چیز ہے, ان کا آئیڈیا ہے کہ اس کو کنفیوز کیا جائے, اس کو کھینچا جائے, اس کو ڈائلوٹ کیا جائے اور ایسا وقت آئے کہ یہ ایسا لوگوں کی پرائیورٹی سے نکل جائے. لیکن یہ دیکھیں ان کو چاہیے, پالیٹکس میں دیکھیں ہمارے ملک میں بدتمیزی نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے, مورالٹی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کا نہیں, آپ والنٹیئر کریں کہ جی باقی مسئلے کے لیے کمیشن ہم بنا دیں گے, اس میں بھی ایک ایگریمنٹ ہو جائے. پہلے اس کو چونکہ یہ کرنٹ ایشو ہے, اس میں پرائم منسٹر کی فیملی انوالو ہے, اس لیے اس میں ہم والنٹیئر کرتے ہیں کہ آپ کریں. بھئی جب ایک بندہ کلیئر ہو تو اس کو کس چیز کا بائی فوکل کمیشن آپ کو چاہیے نا کہ ان پہ خصوصی فوکس کر لیں اور باقی معاملات بھی طے کر لیں. دیکھیے اس میں یہی طے ہوا تھا کہ جی پہلے جو ہے آپ پرائم منسٹر کا اور ان کی فیملی کا احتساب کر لیں اور اس کے بعد پیرلل کرنا چاہیں پیرلل رکھ لیں یا امیڈیٹلی, اور دونوں کے لیے ایک ٹائم فریم فکس کر دیں تاکہ کوئی چیز بھی بریکٹ سے باہر نہ ہو. بات پھر وہی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ آخر پرابلم کس کو ہے اور کہاں پر ہے, ماننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے. دیکھیے ہمیں تو پرابلم نہیں ہے, ہمارا تو نہ کسی کا ایم کیو ایم, ہمیں تو وہی سمجھ آتی ہے. سینیٹر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا جی کہ اس ملک میں کوئی احتساب چاہتا ہے نہیں, لیکن یہ مناسب نہیں ہے. احتساب تو ہوگا دلت بھائی, سینیٹر صاحب کسی شکل میں سینیٹر صاحب کا کیونکہ ان کے اپنے صوبے میں یہی ایکسپیرینس ہے کہ وہ احتساب کا جو ادارہ بنا تھا وہ تو بند ہو گیا. میری گزارش دیکھیں, میری گزارش یہ جو ساری آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, ایسا ممکن نہیں ہے. یہ بالکل ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے. اور جو آپ نے شروع میں بات کی, کیا یہ ممکن ہے کہ کمیشن بنے, پرائم منسٹر کے بچوں کا نام ہو, قسم کا بھی کمیشن, پرائم منسٹر کے بچوں کا نام ہو جو اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, فلور آف دی ہاؤس کہہ چکے ہوں کہ میرے سے شروع کریں اور اس کے بعد وہ کمیشن اس سے شروع نہ کرے. ہو نہیں سکتا. جھگڑا کا بالکل طلعت, دیکھیں میں بالکل اکراس دا پارٹی لائنز میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ دیکھیں ہماری جتنی بھی ینگ جنریشن, جتنے پاکستان کے لوگ ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ شاید آخری دفعہ کہ اس ملک میں انصاف اور وہ ہوتا ہے. اس دفعہ نہ ہوا تو میں سمجھتا ہوں نہیں رہے گا سسٹم, بالکل سسٹم وہ ہو جائے گا. ہم بہت اس میں ونرز اور لوزرز کوئی نہیں ہوں گے. آخر میں آ کے سبھی کو قیمت چکانی پڑے گی, اور سب سے بڑی قیمت جو ہے آنے والے دنوں میں جو آنے والی نسل کا اعتماد ہے اس نظام کے اوپر, اس کے اٹھائے جانے کے حوالے سے قیمت چکانی پڑے گی. آپ کا کیا خیال ہے؟ کون سا صاحب؟ جی دیکھیں طلعت, یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. یہ ڈرے اس دن سے جس دن یہ جو ہے عوام سڑکوں پہ آ کر عوام نے ان کا محاسبہ خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا. یہ ڈرے اس دن سے, اس لیے بہتر یہی ہے کہ جس طرح خود محترم نواز شریف صاحب بارہا فلور آف دی ہاؤس پہ کہہ چکے کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, تو خدارا کون سی کی بات ہے, پھر کس لیے یہ ضد کر رہے ہیں کہ نہیں جی پرائم منسٹر کا تو بیچ میں سے نام ہی ختم کر دیں, ان کا تو ہے ہی نہیں, ان کا نام ہی نہیں. دیکھیے یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا, یہاں کچھ ہماری اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں کہ احتساب کا آغاز ہو نواز شریف کے اس کے خاندان سے پہلے, وہ ختم ہو, پھر کسی اور کی بات کی جائے. یہ نہیں کہتے کہ بے شک شروع ان سے ہو, ختم بے شک آخری آدمی تک چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ لپیٹا جا سکتا ہے تو شاید ممکن نہیں ہے. وقتی طور پر انڈر دا کارپیٹ جا سکتا ہے, لیکن اس کے اثرات بڑے بھیانک رونما ہوں گے, اور ایک موقع ہے, اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بہرحال میرے خیال میں کمیشن کوئی بھی ہو, وہ کمیشن کریڈیبلٹی رکھے گا ہی نہیں اگر وزیر اعظم اور ان کے خاندان کا وہ احتساب نہ کر پائے. اب یہ ہے کہ کس کا احتساب پہلے ہونا چاہیے, کس کا آخر میں, ایک لمبی بحث